Rahman, we see ayat 68. Allah is saying the bounties of the fruit and the pomegranates, in them will be bounties of fruits and pomegranates. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also spoke very highly of figs. Authentic hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, if I need to mention a fruit descended from paradise, it would be figs, which has no seeds. Characteristics of Jannat. In Jannat, there you may see fruits which do not have seeds. Now in earth, nowadays we can see fruits that have seeds, but in Jannat, for Jannati people, there would be fruits that do not have seeds, and they would be so sweet, so sweet for us. Allah made so many things, so many blessings for us, for Jannati people who obey Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah and Quran sayings. There is also many health benefits of figs and olives. It can reduce cardiac arrest. It is filled with fiber, calcium and potassium. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in Sahih Bukhari, for every disease Allah made a cure. So if we have all natural remedies present, why do we need medications? Why do we always rely on medications? We should eat figs, olives that keep us heart healthy and our body healthy. We should try and rely on these fruits, and we will get rid of all the medications. Allah subhanahu ta'ala ke liye, our body is amana. We have to take care of our health. If we take care of our health, if we look after our health, we will be able to give much time in our ibadat of Allah subhanahu ta'ala. A healthy person is much more strength, has much more strength than a weak believer. If we are weak, how will we able to do necessary salah daily, the mandatory work that Allah has given us? How will we able to do if we are weak and fragile? So we try to maintain our health and do a necessary mandatory salah and adhkar of daily, morning and night. Now let us see next about olives and figs. They were found in Palestine. In Quran, last time we had heard that there is in Palestine a name, a jagah, a mountain, also a name after figs. Now let's see. Noah alayhi salam, Archelaus landed olives, Jerusalem. Isa alayhi salam, Mount Sinai, Musa alayhi salam. This Mount Sinai reference has been given previously in the different ayahs, and it is related to all these prophets. And in Makkah city, of Sallallahu Alaihi Wasallam and Ibrahim alayhi salam came. 5 major prophets occur in this ayah. Allah कसम खा रहे prophets places वही जो मिली थी, कुछ बारे में कुछ चीज़ें वो बता रहे अल्लाह सुब्हानहू ताला कि ये बात आई है कि इंसान को अल्लाह ने बेस्ट फॉर्म में बनाया, असफला साफिलीन, असनिल तकवीम. यहाँ पे जो सूरा आई है, अल्लाह कसम खा रहे और अल्लाह हैज़ द राइट टू शेयर ऑन हिज क्रिएशंस. हमें और आपको कसम खाना जायज़ नहीं है. सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला कसम खा सकते हैं, ना ही हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाम की कोई कसम खा सकते हैं. अल्लाह के सिवा किसी को कसम खाने की नहीं है परमिशन, और मैंने ह्यूमंस को बेहतरीन फॉर्म में क्रिएट किया है. वी आर द मोस्ट प्रेशियस एंड सुपीरियर क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला. तकवीन, हमारा जो पोजीशन है, अल्लाह सुब्हानहू ताला को बंदा जब सुजूद में जाता है, जब सजदा करता है, तो कितना पसंद है अल्लाह को.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جب بندہ سجود میں جاتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو جیسے اللہ نے ہمیں کیسے سیدھا بنایا ہے، جیسے جانور جیسے بینڈ ہوتے ہیں جانور، ویسے نہیں بنایا اللہ نے، ایک دم پوزیشن میں ایک دم سیدھا بنائے، رکھ پوزیشن میں. ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے. آیت نمبر 5 میں یہ ہے کہ ثم اغفر لی رددناہ اسفل سافلین، ہم نے رد کر دیا ہے اس انسان کو سب سے نیچے نیچے سے والوں میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکل آف لائف ہے کہ جب ہم سب بچے رہتے ہیں، تھوڑا سلولی سے ہم بڑے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے فیس میں رنکلز آتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. ویسے سائیکل آف لائف دکھایا گیا ہے یہاں پہ. جیسے ہم فزیکلی ڈیٹوریٹ ہوتے جاتے ہیں. آج ہمارے پاس اچھا سکن ہے، ہمارا سکن اچھا ہے، گلوئنگ ہے. ٹائم بائی ٹائم یہ سب چیز چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے کہ ہم ایک کمزوری سے دوسرے کمزوری میں جا رہے ہیں. آج یوتھ فل آف لائف ہوتی ہے، ہم کیسے جوانی میں ایک دم جوشیلے ہوتے ہیں ویسے، اور سلولی ہمیں بڑھاپے میں آ جاتے ہیں. نو ون کین ریورس ایج، ہم بوڑھے سے سیدھا جوان نہیں ہو سکتے. ایک بار جو چیز ہمارے پاس سے چلی گئی وہ چلی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور جیسے ہم بوڑھے ہو کے سیدھا جوانی میں نہیں واپس جا سکتے اپنی. ایک بار جو اپنا چیز چلی گئی ہے ہمارے ہاتھ سے وہ ختم ہو گئی. ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم بوڑھے ہو گئے. جانا ہمیں آگے ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. جب ہمارا سائیکل آف لائف ہمارا آگے موو ہو رہا ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی. ہمیں پیچھے کی چیزیں نہیں ڈیولپ کرنا ہے کہ اس پہ چیزیں ہم نے نہیں سوچنی ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں آخرت کی جلد سے جلد تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن ول بی آخرت. اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے. اور اسفل سافلین، جو بھی اللہ کی نے خوبیاں ابیلیٹیز ایک پرسن کو دی ہے، جیسے بہت لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں ٹیلنٹ ہوتا ہے، دے آر گڈ ایٹ ڈرائنگ، دے آر گڈ آرٹسٹ، دے ہیو این ایمپتھی، کسی کے ساتھ اچھے بے اخلاق رکھتے ہیں. ویسے ہی جو ابیلیٹیز جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا ہمیں استعمال کرنا ہے. اور جو نہیں کرتے ہیں اس کو اللہ بول رہے کہ ہم نیچے سے نیچے ڈال دیں گے، جی جائے گی انہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جگہوں کو اللہ نے عزت کیوں دی. یہ جو جگہ ہم آئی ہے فلسطین اور مکہ کی سٹی آئی ہے، ماؤنٹ سینائی آئی، یہ جگہ کو اللہ نے کیوں عزت دی ہے. یہاں پر نبی آئے تھے، یہاں پر کتابیں ریویل ہوئی ہے، وحی نازل ہوئی ہے. اور اسلام کے جو بلیور تھے، جو ایمان لائے ہیں، وہاں سے ہی سب موسٹلی آئے ہوئے ہیں. کتابیں اتری وہاں جگہوں پر، اس لیے اللہ نے عزت کی. اسی طرح ہم انسان عزت دار کیسے بنے؟ جب یہ وحی کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی ساری چیزیں ریویل کر دی ہے. ان آر ڈیلی لائف آلسو وی کین آلسو امپلیمنٹ دیٹ. ہر چیز کا سلوشن ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. ویسے ہی ہمیں قرآن کھول کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو ہم بہت ساری چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں. اللہ کے بندے بنے تب ہم کیا ہو جائیں گے؟ آنریبل ہو جائے گے، ہمیں عزت دار ہو جائے گے، دنیا میں بھی اور اوپر بھی، آخرت میں بھی. جب ہم قرآن کی چیزیں سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے تب آنریبل پرسن بنیں گے. ابھی آج کل سبھی کو عزت دار پرسن بننا ہے، ایسا کوئی نہیں کہ کسی کو عزت دار نہیں بننا ہے. تو وی شوڈ ٹرائی ٹو ریڈ قرآن اینڈ لرن قرآن اینڈ امپلیمنٹ ان آور لائفس. اسفل سافلین میں ڈال دیے جائیں گے. اور اگر ایسا کوئی انسان ہو تو وہ کیا کرتا؟ شرک دوسروں کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو سب سے نیچے 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 والے حصے میں اللہ ڈال دیے جائیں. اللہ بول رہے ہیں کہ اس کو ڈال دیے جائیں گے. شرک کا کیا معنی ہے؟ کہ دوسروں کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو شریک کرنا.
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے تم کو اتنا اچھا بنایا، اینڈ سی واٹ آر یو، کیا بن گئے ہو تم. ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ بولتے ہیں کہ میں نے تم کو اتنا اچھا بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اور تم کس کے آگے جا کر جھک رہے ہو، یہ تم کیا بن گئے ہو. انسان نچلا اور ڈومیننٹ، اللہ نے ڈومیننٹ بنایا انسان کو. لاسٹ ٹائم آلسو آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو جب اللہ بنا رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. سو وی شوڈ ناٹ، جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، دیٹ از ویری 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 ڈیگریڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں پتھر کو پوچھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے آس پاس دیکھتے ہیں. ویسے ہی جب اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، اللہ دنیا میں سب چیز ہمارے لیے بنائے اللہ نے، اور ہم اس کے آگے جھک نہیں رہے، ٹریز کے آگے جھک رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کیا ہو گئے ہو، اس سے نچلے کے نچلے کریشنز کی عبادت کر رہے ہو. تو خود انسان پچھڑا ہو گیا ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے، پیچھے سوچ رکھنے لگ گیا ہے. وہ ایک اللہ کے اوپر توحید نہیں رکھ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ میرا سب کام بنا دے گا. وہ کم سے کم جو اس سے نیچلی جاتی ہے اس کے سامنے جھک رہا ہے اور منتیں مانگ رہا ہے. ہم نے ان کو پیچھے کر دیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پیچھے کر دیے. ہم انسانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور اپنے آپ کو اتنا لو کیا، بیکاز اللہ سیز یو ڈسٹنٹ یور سیلف فرام می. ہمارے گناہ اور غلطیاں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جاؤ سب سے نیچے درجے پہ ڈال دیا ہے تمہیں، ایسے بول رہے ہیں. ہمارے اتنے گناہ بڑھ گئے، ہماری اتنی غلطیاں، سرکشی، ہم اللہ کے خلاف ہو گئے کہ اللہ بول رہے جاؤ تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہوں. تمہیں میں نے کہاں بٹھایا، تم کہاں آ گئے ہو. جہنم کی لوئسٹ پیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے نیچے سے نیچے ڈال دیا. تو نیچے سے نیچے اور جہنم از واٹ، کون رہ گئے وہاں پہ. وی کین سی دیٹ دا منافقین، جو مطلب چہرے پہ ایمان لاتے، جو بولتے بٹ اندر ان کے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. جو صرف سامنے سے بولتے ہیں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں، بٹ اندر سے دل سے ان کا یہ یقین ابھی تک پکا نہیں ہوا ہے. تو کوالٹی آف مسلمانز کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کفر کرتا ہے؟ کیا ان کے دل میں کفر ہوتا ہے؟ نہیں. ہر وقت اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہے کہ کیا میں اللہ کے اوپر یقین ہے میرا کہ کیا ہے، کیا میں شیطان کی اتباع کر رہا ہوں. اللہ گیوز کنسولیشن، ڈونٹ وری، سب نہیں جائیں گے. ابھی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو سب نہیں جانے والے ہیں لوئسٹ پٹس میں. وی سی الا الذین، سوائے اس کے جو ایمان لائے. نا اللہ ہمیں کنسولیشن دے رہے کہ نہیں تم ڈونٹ وری، میں سب کو نہیں بھیجوں گا نیچے، بٹ اگر تم میری حکموں کو مانو گے اور مجھے خوش کرنے میں، مجھے پلیز کرنے میں اپنا دن نکالو گے، وقت گزارو گے، سارے دنیاوی کام چھوڑ کر میرے لیے توجہ دو گے، میرے کام میں توجہ دو گے، تو میں تمہارے لیے جنت بنا دیا ہوں. جنت میں تو تمہیں داخل ہونا ہی ہے. عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے، ان کے رب کے لیے. فلہم اجر غیر، ان کے لیے اجر ہی اجر ہے. مطلب دنیا میں بھی بہت ان کو اوپر درجہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے رہے کہ بس ایڈوانس میں کہ تجھے تو بس مل ہی جائے گی جنت، تو ٹینشن مت لے. غیر ممنون، نبی ختم ہونے والے، نہیں ختم ہونے والے، بالکل بھی نہیں ختم ہوگے. مطلب آخرت فار ایور ہے نا. تو once a person is in جنت, he will be forever in جنت.
कुछ भी ख़त्म नहीं होगा वहाँ पे, कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। हम लास्ट आयत में देखेंगे कि साइकिल ऑफ लाइफ, जैसे अल्लाह बता रहे कि कैसे हम बूढ़े होते, बच्चे होते, जवानी होती है, बूढ़ापन आता है, बट वंस यू डाई तुम्हारा हिसाब किताब होगा। फिर जब तुम उठाए जाओगे डे ऑफ जजमेंट के दिन, तब अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छे अमाल लेकर आए हो तो तुम्हें जन्नत दी जाएगी, और जन्नत में सारी चीज़ें जो होगी, नेमतें, अज्र 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 मिलेगा, प्लस पॉइंट्स अल्लाह देंगे, तो उसका एंडलेस है, डैट इज़ इन्फिनिट, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अमल, ईमान इज़ नॉट इनफ, अमल इज़ द क्राइटेरिया। मतलब सिर्फ नॉलेज मिलती गई हमें, बट हमने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम उसे किसी और को बता नहीं रहे हैं या खुद उस पर अमल कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। इसी नॉलेज का कोई यूज़ ही नहीं है। अल्लाह इसका भी जवाब लेंगे हमसे क़यामत के दिन, हमें पकड़ दे मिलेगी इसकी भी, कि ये सब मैंने तुम तक पहुंचाया था, बट तुमने इस पर ना अमल किया है, ना इसके ऊपर कुछ इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। वी आर उम्मत ऑफ प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद तो कोई नबी नहीं आने वाले, तो हमें भी ऐसा थोड़ा थोड़ा कोशिश कर कर दीन की बात किसी ना किसी को बताती रहनी है, ठीक है। अमाल के साथ हमारा अमाल होगा तो उसको ऐसा अजर दुनिया कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा अजर दूंगा कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। मैं इसको इतना अजर से इतना खुश रखूँगा, जो भी उसने तकलीफ़ मेरे लिए मुझे खुश करने के लिए दुनिया में लिए, मैं उसका दुगना तिगना इसको ऊपर आखिरत में जो बेहतरीन ज़िंदगी रहेंगी यहाँ की ज़िंदगी से, उसमें दे दूँगा। और ईमान वालों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, जन्नत में जहाँ क्या होगा, जवान हो जाओगे। सब जो जन्नत में जाएंगे वो जवान हो जाएंगे। दे वुड बी ऑल यंग, नो वन वुड बी ओल्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत में कोई बूढ़ा ना होगा, वहाँ पे ना मौत आएगी ना कोई बीमारी। एक बूढ़ी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि क्या मैं जन्नत जाऊँगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही, तुम नहीं जाऊंगी। फिर पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोहराया नहीं, तो शी गॉट वेरी अपसेट एंड स्टार्ट क्राइंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परेशान मत हो, डोंट वरी, डोंट क्राई, जन्नत में कोई बूढ़ा इंसान ना जाएगा, ठीक है। सो वी वुड ऑल बी यंग